अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त चौधरी नबी अहमद पाकिस्तान पीपल्स अलायंस पार्टी के प्लेटफॉर्म से आपसे फिर मुखातब हूँ। किसी भी मुआशरे में मुकाबले का रुझान एक सेहतमंद एक्टिविटी भी है और इससे मुआशरे ठीक भी होते हैं, चाहे वो खेल में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो और चाहे सियासत के मैदान में। हमारे मुल्क में सियासी मैदान में मुकाबले के लिए नई पॉलिटिकल पार्टियों का होना बहुत जरूरी है। तो आज हम पाकिस्तान पीपल्स अलायंस पार्टी के चेयरमैन जनाब आमिर चौधरी साहब से मुखातिब हैं और उनकी गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम चे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको मेरी तरफ से, आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये आपका दिया हौसला और आपकी गाइडलाइन है कि हम नेक्स्ट स्टेप में आ चुके हैं कि लोगों को सोशल मीडिया से के जरिए वीडियो विजुअलाइजेशन के जरिए आगाही फराहम करें। तो जी मैं माशाल्लाह। आपसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि वक्त को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल करना चाहूंगा, हमारे मुआशरे में जिस चीज की कमी सबसे ज्यादा महसूस की जा रही है वो आयन और कानून है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि आप एक नई पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन हैं, तो किसी भी मुआशरे में आयन और कानून क्या अहमियत रखता है? जी, जैसे इस पे मैं इस तरह बात करूंगा कि आपने बड़ी प्यारी बात की कि जब तक जो अवाम या मुल्क किसी भी आइन को अपने को आगे रख के अपने तजर्बात, अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करते। तो अल्लाह पाक ने हमें एक आइन दिया है, हम सबको उनको फॉलो करना चाहिए। हमारे पास रूल ऑफ लॉ है, उनको फॉलो करना चाहिए। और मैं थोड़ा सा इस पे बैकग्राउंड आपको दे दूं अपनी पार्टी का। पार्टी बनाने का मकसद यही था कि जो शुरू से हम एक आवाज़ लेके चल रहे हैं कि पाकिस्तान में एक रूल ऑफ लॉ, आइन और सबसे बड़ी बात, चीज़ों में अब एक नए तरीके से चेंजेस लेके आनी चाहिए ताकि आने वाली नस्ल को पता लगे कि एक हेल्थी और प्रोस्पेक्ट पाकिस्तान किस तरह होता है। क्योंकि हमने बहुत 70 साल गुजार लिए। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमें उन लोगों को, और स्पेशली इस प्लेटफॉर्म से आज जैसे माशाल्लाह नौजवान लोग आप आगे आएंगे और उस खला को पूरा करेंगे जो पाकिस्तान को इस वक्त सख्त ज़रूरत है। क्योंकि हमारे आने वाले वो सारे हीरो भी ख़त्म हो गए। नई पॉलिटिकल पार्टियां तो बन रही हैं, लेकिन उसमें उस तरह के जो लीडर हम चाह रहे हैं कि वो आगे जो सिस्टम को समझ पाएं, उसकी खराबी को समझ पाएं और उसको हल की तरफ लेके जाए। हम रोजाना बैठ के देखिए, ये मैं आपको एक दफा फिर मुबारकबाद देता हूँ कि हम उस जगह नहीं बैठे जहाँ पे लोग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में बैठ के सारा दिन रोना रो रहे हैं, जी ये हो गया। आपने माशाल्लाह एक कदम आगे बढ़ाया है और उसी कदम को इंशाल्लाह ताला आगे लेके हम उन नौजवानों को चाहेंगे जिनकी वजह से इस मुल्क की सियासत में एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को तभी फिल किया जाएगा उसको तरीक़ेकार से कि अगर हम अपने नौजवानों को इस चीज़ की ट्रेनिंग दें और स्पेशली अपने इस प्लेटफॉर्म से उनको वो आगे ही फराहम करें कि आने वाले वक्त में इनका एक बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की सियासत। इसमें एक बुनियादी सवाल मैं करना आपसे चाहता हूँ। आपने जैसे कहा कि जो सिस्टम में वो लोग आने चाहिए जो सिस्टम को, जो इसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, खसूसन जो इलेक्शन कमीशन जो पीछे सिस्टम चल चुका है, उसमें रूल्स तो बने हुए हैं कि यहाँ से यहाँ तक आप चल सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रूल्स, सारे काम ही रूल से बाहर हटके होते हैं। तो उसमें ये जो नौजवान जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी जगह को बनती नहीं नजर आ रही, उसके सिलसिले में क्या होना चाहिए? देखिए जैसे हर चीज़ की एक आप समझ लें कि एक आखिरी एक तारीख होती है जिस पे वो आके वो प्रोडक्ट्स भी खत्म हो जाती है। तो पाकिस्तान में समझता कि वो उस एक्सपायरी डेट पे आ गया है जहाँ पे इंशाल्लाह ताला हम जैसे लोगों की स्ट्रगल, आप जैसे लोगों की स्ट्रगल अब वो इंशाल्लाह काम आएगी। आप अभी बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान में उस रूल्स को बनाया नहीं जाता। देखिए इसीलिए हम बार बार इस चीज़ों को कहते हैं कि हर चीज़ के कानून, रूल और स्पेशली मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर अल्लाह पाक हमें मौका दे तो वो सब अदारे जब तक आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पीछे खड़े होकर काम नहीं करेंगे तो हम तरक्की कभी नहीं कर पाएंगे। आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखिए पाकिस्तान को किस तरह 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, इसलिए ये एक आपको फार्मूला बता रहा हूँ।
کہ سندھ میں ایک ہی حکومت ہے, KPK میں ایک حکومت ہے, پنجاب ایک کے پاس ہے, اسلام آباد. ایسے کام نہیں بنتے. تو سب سے پہلے اداروں کو بھی اور ہمارے لوگوں کو بھی یہ سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ملک ترقی تب کرتے جب ہم ہر ادارے اپنے اپنے حدود میں رہ کے اس ملک کے لیے کام کریں. سب سے پہلے یہ ضروری ہے. اس کے بعد ضروری ہے کہ اپنے پارلیمنٹ کو ہم اتنا مضبوط کر دیں. ابھی آپ کے سامنے دیکھیں بہت سارے تجربات ہم نے پچھلے 1-2 مہینے میں دیکھے ہیں, PIA سے لے کے ڈسکا کے الیکشن میں. دیکھیں لوگ ہم پہ ہنس رہے ہوں گے کہ ہم ایک چھوٹا سا الیکشن نہیں کنڈکٹ کر پائے. اور اس کو ہمیشہ یہ نہیں, پہلے والے بھی نیشنل الیکشن بھی جب ہوتے ہیں اسی میں بھی یہی ہمیشہ الزام لگا ہے کہ جی دیکھے الیکشن خراب ہو گئے. تو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں کہ ہم انٹرنیشنل لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان اتنا خوبصورت ملک, اتنے خوبصورت لوگ, اتنے ہنرمند لوگ ماشاءاللہ. یہ وہ لوگ ہیں جس کے آپ سمجھے کہ بجلی بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, روڈ سٹرکچر بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی دیکھیں ماشاءاللہ ان کے جذبے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور میری بڑی اس چیز پہ اللہ پاک کی طرف سے بلیو ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا نوجوان ضائع نہیں ہوگا. ان کو اللہ پاک نے بہت زیادہ ایک فریم دیا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز میں آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن کیا ضرورت ہے کہ اس ملک میں وہ انسٹیٹیوشن, وہ اسٹرکچر بہت ضروری ہے تاکہ آنے والی نسل کو ہم آگے کی طرف لے کے جائیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے ہر سال کے بعد کتنے لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں, لیکن آپ کے پاس آگے کوئی SOP, آگے انسٹیٹیوشن ایسا نہیں کہ ان کو کہیں نہ وہ کہیں آگے ٹریننگ میں لے کے جائیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ, اور میں چاہوں گا کہ میں اس چیز پہ بھی آپ پہ روشنی ڈالتا جاؤں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کی یہ فنڈ, جیسے بے نظیر انکم سپورٹ بنا لیں جس کا نام بدل دیا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ ادارے پاکستان کے ہیں, یہ کسی ایک سیاسی پارٹی کی ملکیت نہیں ہے. ان کو پاکستان کے ہی اسی اسٹرکچر میں رہ کے لوگوں کو سرو کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی ادارے ہم اس طریقے سے بنائیں جو پاکستان کے لیے, تاکہ باہر والے لوگ بھی سوچیں دیکھیں یہ اپنے ملک, اپنے لوگوں کے لیے یہ ادارے کام کر رہے ہیں. آپ کے سامنے دیکھ لیں, آپ نے ابھی الیکشن کمیشن کی بات کی. دیکھیں اللہ پاک نے اس ملک پہ بڑا کرم کیا ہوا ہے. ہمارے پاس ایک آئین ہے, ہمارے پاس لوگ ہیں. دیکھیں ہمارے ماڈلز کو لوگ باہر پڑھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کبھی ہم جاپان کا ماڈل لیں, کبھی تائیوان کا ماڈل لیں, کبھی چائنا کا لیں. ہمیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے ملک میں بہت ہنرمند لوگ ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کا ایجوکیشن کا بجٹ دیکھ لیں کہاں چلا گیا ہے, رول آف لا دیکھ لیں اس ملک کا کہاں چلا گیا. دن دہاڑے لوگ, اب تو ٹریفک لائٹوں پہ بھی لوگ لٹنا شروع ہو گئے. تو یہ چیزیں جب تک ہم ان چیزوں میں سسٹم میں شامل نہیں کریں گے, اور سب سے ضروری ہے کہ جب تک ہمارے عوام ایک وہ سکون کی زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم اپنے ملک میں ترقی بھی نہیں لے کے آئیں گے. آپ دیکھیں روزانہ پاکستان ایک نئے فارمولے سے گزرتا ہے, اور لوگ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ کبھی بھی کوئی اچھی خبر نہیں آئی. تو اس یعنی طرح کہ کی چیزوں بنیادی کو آپ, طور پر یہ صورتحال بن چکی ہے کہ جو حکومتی مشینری ہے, حکومتی سسٹم ہے, وہی 3 سال میں مرتب نہیں ہو پایا, تو عوام کدھر سے رہی, عوام کے جو مسائل ہیں وہ کدھر جائیں گے. تو آپ کی گفتگو میں ایک بڑی اہم بات تھی کہ مختلف صوبوں میں مختلف پارٹیوں کی نمائندگی ہے, اور آپ نے اس کو تشبیہ دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا یہ خوش آئند نہیں ہے کہ علاقے کے لوگ, علاقے کی پارٹیاں ہی وہاں پہ برجمان رہتی ہیں, ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, یا علاقے کے لوگ نہیں کرتے, یہ اوپر سے کہیں سے آتی ہیں کہ آپ ادھر ہو گئے, یہ بندر بانٹ ہے؟ دیکھیں نبی احمد صاحب, بات یہ ہے کہ جدھر سے بھی آتے ہوں, عوام یہ نہیں سوچتی کہ ان کے لیے انویسٹمنٹ کہاں سے آ رہی ہے, ان کے پاس کوئی فگر نہیں ہوتے. ان کو صرف اور صرف ضرورت ہے 3 وقت کی روٹی اور ملک میں امن. اگر یہ آپ سکون ان عوام کو دے دیں گے تو آپ دیکھیے گا باقی سارے کام ہوتے ہیں. اور آپ نے جہاں تک بات کی کہ یہ بندر بات کی بات یہ بھی نہیں ہے. یہ وہی بات آ جاتی ہے جس سسٹم کی ہم بات کریں کہ جب تک سسٹم ود ان دا سسٹم رہ کے کام نہیں کریں گے نا, تو ہمیں اگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں کوشش کروں صبح ڈاکٹر کا آپریشن کرنے کی, تو میرے سے نہیں ہو پائے گا. اس لیے بڑا سخت ضرورت ہے کہ جو ہمارے پاس کوالیفائڈ لوگ ہیں ان کو اسی طریقے سے استعمال کیا جائے. آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ میں 2 سال پہلے ایک ٹورسٹ منسٹر کو ملنے گیا تھا.
تو میں نے کہا جی میں کچھ ایسا کام کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان میں. تو انہوں نے کہا جی آپ سب سے پہلے یہ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو ٹورسٹ منسٹر کسی جگہ سے لگتا ہوں. تو یہ حالت ہے اس ملک کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی میں کر ہی کچھ نہیں سکتا, میں تو آ کے سیٹ پہ بیٹھ گیا. تو یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو ہم نے چینج کرنا ہے, اور یہ سب یعنی کہ چیزیں جو جب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایکسپرٹ ہیں, جس چیز جی میں ایکسپرٹ ہیں, انہی کا حق بنتا ہے کہ وہ سسٹم کو چلائیں. تو اس جی میں جی جی آپ نے نوجوانوں کی بات کی تھی. نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ گریجویٹ تو ہو رہے ہیں, کافی زیادہ گریجویٹ ہو رہے ہیں, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گریجویشن یا پی ایچ ڈی یا ماسٹرز کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک گورنمنٹ کی اچھی تگڑی جاب مل جائے. تو اتنی اس ملک میں جس کی جی ڈی پی 1.9 یا اس سے کوئی 1.9 کرتا ہے, کوئی 0.00 سے بھی نیچے پہنچ دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں لوگوں کو کے لیے حکومتیں جو جابز ہیں وہ نہیں کریٹ کر پا رہی, تو ایسے میں نوجوان جو ہے وہ کیا کریں, ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے روزگار کو چلائیں؟ جی نبی احمد صاحب, بات یہ ہے کہ جب آپ نوجوانوں کے لیے کوئی ایسی فیسلٹیز, ایسی ٹریننگ سینٹر, ایسی اکیڈمی نہیں بنائیں گے تو وہ ہمیشہ دیکھیں گے کہ ان کے لیے ایزی ٹارگٹ کیا ہے. جب آپ نے کریشن ہی نہیں کرنی ملک میں, آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کس طرح اس پر سفر کری. ہم نے لوکل اداروں کو کبھی امپاور نہیں کیا, اور کبھی ہم نے ایسے نوجوانوں کو ٹریننگ پہ نہ بھیجا نہ. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ کو کوئی نوجوان باہر جاتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے میں باہر ہی رہ جاؤں. اس کی وجہ یہ ہے, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہاں کا ماحول, وہاں کی ٹریننگ, وہاں کی سیلریز, یہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے ایک نوجوان نئے سسٹم میں آنے کے لیے, اس کے لیے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے یا جس نے بھی اس طرح کی ہائر ایجوکیشن میں گیا ہے, وہ بیچارہ صبح ٹیچر کہیں لگا ہوا ہے. آج آپ تک دیکھ لیں کہ آپ کے محلے, آپ کے سٹیز میں سب جگہ دیکھیں کہ اس وقت بے روزگاری کس طرح بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ پلان, وہ سسٹم بنایا ہی نہیں پاکستان کے لیے جس میں ان سب کو انڈکٹ کیا. ہم نے بار بار صرف آپ آگے بات کر رہی تھی الیکشن کمیشن میں چینجز آ سکتی ہے, یہ آپ یہ نوٹس کریں کہ جب بھی کوئی بھی پارٹی آتی ہے وہ اپنے لیے ہی وہ چینجز کرتی ہے. وہ صرف اس لیے لے کے آتی ہے کہ وہ ہمارے لیے جو سوٹ کر رہا ہے ہم اس کو کریں. وہ پبلکلی ملک کے لیے نہیں سوچ. اس لیے یہ جو چینجز آتی ہیں یہ ایک ٹیمپریری فیس پہ آتی ہیں, 2 دن چلی اس کے بعد ختم ہو جائے, لیکن اس کے لیے وہ لانگ ٹرم کوئی پلان نہیں ہوتا. اسی لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اتنے ملک میں نوجوان کو امپاور تو کریں گے, لیکن امپاور کرنے کے بعد ان کے لیے آگے اپرچونٹی کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ہر آدمی پاکستان والا جو پڑھ جاتا ہے وہ سارے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں پہ اپرچونٹی نظر آتی ہے, تو وہاں پہ ان کی لائف سٹائل اچھا بن جاتا ہے. تو یہ ملک میں ہم کیوں نہیں دے سکتے. ہم ایک نیوکلیر پاور سٹیٹ ہے, لیکن ہمارے ملک میں نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے. ہم صبح سے شام تک مارے اس لیے پانی کی تلاش میں پھرتے رہتے, تو ہم نے ترقی کیا کرنی. تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں نا نبی احمد صاحب, اس پہ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور یہ جب تک آپ اپنی عوام, اور سب سے پہلی بات اخلاق ہے, ڈگری بھی اس کے بعد آئے گی, اس کو بے حد ضروری ہے کہ آپ اس کو آگے لے کے آئیں تاکہ ہمارے نوجوانوں میں وہ اخلاق بھی پیدا ہو جس کی وجہ سے معاشرے ترقی کرتے ہیں. اس میں میرا 2 سوال ہے آپ سے. ایک تو جی جی اخلاق کی آپ نے بات کی. اخلاقی طور پہ اگر ہم اس چیز کا ذکر کریں تو نوجوان ہمارے سیکھ پا ہو جائیں گے کہ ہم نے کون سی آپ نے بدتمیزی دیکھی. لیکن اخلاق کی جو حدود و قیود ہیں وہ تو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں. اس میں جو ہے وہ ذاتی اخلاق بھی ہے, اس میں ذہنی رجحان بھی ہے, اور اس میں صحت مند ایکٹیویٹیز ہے. تو کیا کرنا چاہیے پولیٹیکل پارٹی, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیوں کا جو سسٹم ہے یا ان کا جو رول ہے سسٹم میں, وہ یہ ہے کہ اپنے ملک کی عوام کو لے کر چلنا. تو کیا کرنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیوں کو کہ نوجوانوں کی سوچ بدل جائے, ان کا طریقہ کار جی بدل جائے؟ نبی احمد صاحب, آپ کا یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال ہے. دیکھیں وہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے نا, پولیٹیکل پارٹی ہر بندے کے پاس جا کے اس کو یہ سبق نہیں دے سکتی کہ عزت کیا چیز ہوتی ہے, اخلاق کیا چیز ہوتی ہے. ان کا کام ہوتا ہے قانون بنانا, اور پھر سب سے نیچے ہوتا ہے قانون بنا کے اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے.
تو اس کے لیے وہ ادارے آپ کے چاہیے, وہ ادارے چاہیے. دیکھیں آپ بات کر رہے تھے کہ ہم بچوں میں وہ کس طرح اخلاق یا وہ ایک دائرے میں اس کو لے کے, دیکھیں آپ کی ایک سیٹ ٹریننگ ہوتی ہے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں, وہیں سے آپ کی یہ, کیونکہ ہم پاکستان میں سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے جو بچہ 10 سال کو اس کو بھی کہیں گے تو ڈگری کرنی ڈگری کرنی, یہ اسی لیے ہم زیادہ دیر تک ان بچوں کو اس طرف ٹریننگ پہ لے کے نہیں آتے, ان ٹریننگ پہ ہم لے کے نہیں آتے ان کو. ویڈیو میں آپ کی جی چودھری صاحب ایک منٹ. جی 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 چودھری صاحب جی معافی چاہتا ہوں, جس میں میسج آ گیا تھا. جی لے کے تو وہ آپ نے وہ ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے ان کے لیے کہ آپ کو اسکول کی جو سٹارٹنگ ہے جہاں سے بچے شروع کرتے ہیں, یہ ایک عمل تیار کر کے ان کو ایک دینا پڑے گا, ایک ان کے لیے ایک سسٹم بنانا پڑے گا کہ ان کو کیسے خالی ایجوکیشن نہیں, ان کو باقی چیزوں کی بھی ٹریننگ چاہیے. تو جب وہ آپ شروع سے ان کے دماغ میں ڈال دیں گے کہ آپ نے اپنے گھر کی صفائی, باہر کی صفائی, سڑکوں کی صفائی, اپنے بولنے کا طریقہ, یہ جب سب چیزیں وہ سیکھ جاتے ہیں تو وہ ایک آنے والے معاشرے میں ایک بہت اچھا رول ادا کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے شروع سے ہی سسٹم میں یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ بیٹا تو بس ڈاکٹر بننا ہے, بیٹا تو انجینئر بننا ہے, لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تم نے ایک اچھا پاکستانی بھی بننا ہے اور ایک اچھا مسلمان بھی بننا ہے. جو ہمارے حضور پاک کی دی ہوئی چیزیں ہیں ہم نے ان پہ کبھی عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ تو ایک ساری چیز چیزیں قطع کلامی معاف, اس میں ایک چیز میں جی آپ جی سے اسی تسلسل سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے بڑی بنیادی بات کی ہے. اگر پاکستانی بننا ہے, اگر رول آف لا کو جاننا ہے, اگر قوانین کو جاننا ہے, ملک کی ملک کا احترام کرنا ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں ملک کا احترام تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سٹارٹ سے جو روٹس ہیں وہاں سے لے کے کام کرنے کی ضرورت ہے. وہی آپ کو کہہ رہے تھے کہ وہ بچے کی جب آپ برنگنگ اس کو آپ اس سسٹم میں ڈالتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کو ایک بہت بڑا کتابوں کا بکسا دے دیتے ہیں کہ بیٹا جی آپ تم نے یہ پڑھنا ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے آنے والے سسٹم میں کس طرح اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے. اس کو ایک ہی چیز پتہ ہے, آپ دیکھیں کہ بہت ساری اگزامپل آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے تو ہیں لیکن دیکھ لیں کہ آپ وہاں سے گند اٹھائیں گے اور باہر پھینگیں گے, کیونکہ یہ آپ کی ٹریننگ نہیں ہے. جب آپ دیکھیں ہم باہر جاتے ہیں پھرنے کے لیے تو ہم کیوں اس ملکوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ملک بڑے صاف, کیونکہ وہاں آ کے پالیٹکس والے یا کوئی آپ کے سیاستدان آ کے گند نہیں اٹھاتے, لیکن کیونکہ وہ اپنے سسٹم کو فالو کرتے ہیں, ان کو سکھایا جاتا ہے, ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے اس طرح ایک اچھا شہری بننا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں اپنے سسٹم کے اندر لے کے آنے کی, تو میرا تو خیال ہے کہ اچھا مسلمان سے ہونے سے پہلے اب اچھا انسان بنانے کی بھی ضرورت پڑے گی. تو ہمیں ان چیزوں پہ کام کرنا دیکھیں ہے. جی, اچھا انسان تبھی کوئی بنتا ہے جب, اگر اچھا انسان نہیں ہے تو وہ اچھا مسلمان نہیں بن سکتا. اس میں آپ نے یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں ایک اور سوال نکلتا ہے اس میں سے. دیکھیں ٹریننگ یا کرکلم یہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہے. تو ہمارے تو ملک میں اس کو اب پہلے تو ہم کہتے تھے ایک طبقہ دو طبقہ, یعنی کہ اے کیٹیگری, بی کیٹیگری, سی کیٹیگری. تو اب تو پتہ نہیں, ہر سکول کا اپنا نظام ہے, ہر سکول کا اپنا کریکولم ہے. تو اس کے سلسلے میں جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ کیا سوچتی ہے کہ اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ جی صاحب یہ بہت پیارا سوال آپ کا. اس لیے وہی میں بار بار اس چیز پہ آپ کو بتا رہا تھا اسکول کے سسٹم کو. دیکھیے ہمارے پتہ نہیں کتنے لاکھ بچہ اس اسکول سے باہر ہے, تو پھر اچھا تو نہیں لگتا دوسرے ملکوں کی اگزامپل دینا. دیکھیں سب سے زیادہ ایجوکیشن پہ بنگلہ دیش اپنا بجٹ دیتا ہے, اور میں یہ آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ہنرمند اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے عورتیں ہیں بنگلہ دیش میں. تو ہم نے کیا کیا, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ان چیزوں کی اگزامپل تو ہم بناتے ہیں اور دیتے بھی, لیکن اس کو فالو نہیں کرتے. اور یہ معاشرے میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ ساری لائنز اور شکے ڈالیں کہ ایک ایک بچے کو آپ نے ٹرین, اور سب سے پہلے ضرورت ہے بچے کی, تو پہلے آپ کو اپنے استاذہ کی ٹریننگ کرنی پڑے گی. دیکھیں بہت سارے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, استاد مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے میں نے خود اپنی ایجوکیشن انگلینڈ سے لی ہوئی ہے, میں نے آج تک نہیں دیکھا یہاں پہ کسی بچے کو یا کسی لڑکے لڑکی کو استاد مار رہا ہو. کیا وجہ اس کی ٹریننگ ایسی ہے کہ اس کو دیکھیں, ہم خود اس سسٹم سے گزرے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ان کا بولنے کا طریقہ, ان کا کہنے کا طریقہ اتنا پیارا ہوتا ہے کہ آپ ان
استاذ کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں. آپ کوشش کریں اپنے استاذہ کی ایک دن ٹریننگ کے, آپ اسکول میں کسی بھی جا کے اسکول میں بیٹھ جائیں پاکستان میں, دیکھیں آپ اس استاذہ کو مارکس 0 دیں گے, کیونکہ اس کا بیہیویئر, اس کا سکھانے کا طریقہ صرف ایک ہی اس کو پتا ہے کہ یہ صرف بورڈ پہ لکھنا اور بچوں کو پڑھانا ہے. بچوں نے مارک لے کے آگے ڈال, وہ باقی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں کہ اس پورے ایک انسان کو ساتھ دوسری ٹریننگز بھی چاہیے. تو وہ یہ جب تک ہم ان سسٹم کو اندر نہیں لے کے آئیں گے اور ان چیزوں کو آگے نہیں بڑھائیں گے ان بچوں کے لیے, تو ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا معاشرہ نہیں دے سکیں گے, ایک اچھا انسان نہیں بنا سکیں گے. یعنی کہ آپ نے جو آپ یہ بات, کہنا چاہ رہے ہیں کہ اساتذہ کو سائیکیٹرسٹ ٹریننگ ہونی چاہیے ان کی باقاعدہ, کہ پڑھانا کس طرح. جی جی جی, دیکھیے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی مجھے یاد ہے میں نے 2013 میں جب اپنی ڈگری ختم کی, تو آپ ان کا موڈ استاذہ کا اور ان کا طریقہ کار بولنے کا آپ دیکھیں گے کہ یار میں ہی کلّا اسٹوڈنٹ سے, لیکن ہر ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کا ایسا بیہیویئر ہوتا ہے کہ آپ فیل کرتے ہیں کہ میں نے اس سے آگے بھی جانا ہے. تو یہ ایک جو میکینزم ہے, یہ جو پارٹ آف ٹریننگ کے اندر میں کہہ رہا ہوں, یہ آنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ استاذہ کی بھی ٹریننگ ہونے والی. ہم استاد وہی بنا رہے ہیں جن استاد کو صرف پتا ہے کہ میں جا کے قاعدہ پڑھانا, میں نے بک پڑھانی, سے آگے اس کا کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ بھی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم باہر جب جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ وہی ترقی کر رہے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ ایک رول آف لا اور رسپیکٹیبل معاشرہ, وہ تبھی بنتے ہیں کہ جب ان کے اندر وہ ٹریننگ ڈالی جاتی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ جاپان نمبر 1 پہ اس وقت رول آف لا اور رسپیکٹ کیسے کی جاتی ہے اپنے چیزوں کی, نمبر 1 پہ. تو پاکستان کا نام تو بہت دور ہوگا جا, کیونکہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کو انٹرنیشنلی ایسے پیش کیا کہ جی پاکستان میں ہر وقت لڑائی جھگڑے, مار کٹائی, آپ کسی چیز پہ دیکھ لیں, اور ہر چیز کا کوئی قانون نہیں. اور سب سے بڑی, کل بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ جس طرح پاکستان پھیلتا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں کوئی قانون بنایا ہی نہیں. ہم جو آتا ہے جس طرح آتا ہے ہم اس کو چیز پکڑاتے ہوئے چلا جاتا ہے. اس پہ سبجیکٹ یہ تھا کہ جس طرح سوسائٹیز بنتی جا رہی ہیں پاکستان میں, یہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہت بڑا سیکورٹی کنسرن بنے گی, کیونکہ وہاں پہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر آپ جائیں تو ان کا ایک اپنا قانون ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو ان قانون کے اندر لے کے آیا جائے, جو قانون کو فالو کر کے اس سسٹم کو بنایا جائے. اس میں ایک آپ اور کو چیز ہے, اور سب بنیادی سوال ہے. ہمارے جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں بجٹ ہی اتنا کم ہوتا ہے کہ ہم سب کو ایجوکیشن فراہم کر بھی نہیں سکتے, ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں. تو اس سلسلے میں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, ایک تو ادارے ہیں, دوسرا جو ورک شاپس پہ بچے سیکھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں, میری ایک ذاتی رائے ہے اس میں, یہ مختلف سوچ ہو سکتی ہے احباب کی, کہ جو کام سیکھنے کا طریقہ کار ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ان کی ٹریننگ اور وہ اچھے مستری اپنا روزگار جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو اس جی سلسلے میں کیا ہے کرنا چاہیے, جی کوئی بنیادی جی اقدامات یا نہیں؟ جی نبی احمد بھائی, یہ زبردست کوشچن ہے. اس پہ ہم اس لیے آئے تھے کہ آپ نے ایجوکیشن کے کہتے دیکھیں اسکل سیٹ, آپ پھر وہی باہر کی بات ہو جائے گی, وہاں پہ جس نے 10ویں پاس کیا وہ بینک میں بھی لگا ہوا, اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے پاس وہ اسکل سیٹ ہے, اس کے پاس وہ ٹریننگ ہے, اس نے ان چیزوں کو پڑھا ہے. اور میں کیونکہ باہر سے ہی خود پڑھا ہوں تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ جو بچے اسکول سے یا کالجز سے ختم کرتے ہیں وہ پہلے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے اب کام کرنا ہے. تو اس کام کے لیے وہ ٹیچرس کو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے فردر آگے ایجوکیشن لینی, کیونکہ میں نے کام یا بزنس کرنا. تو وہ اس کو اسی کے مطابق اس کی ٹریننگ سیکشن میں ڈالتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ بہت ساری ایسی ادارے ہیں یہاں پہ, وہ جن اداروں میں بچے کئی سال تک ٹریننگ کرتے کرتے وہ 10ویں پاس بچہ مینیجر تک پہنچ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس اسکل ہے. اور پاکستان میں آپ نے ایک اس میں بات ایڈ کرتا جو آپ نے کہا جی کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے. دیکھیں اگر دیکھا جائے ریسورسز کا حساب لگا لیں آپ, پچھلے 2-3 مہینے سے جیسے براڈ شیٹ کا آیا کیس, یہ جس پہ ہم نے اتنی لیکیج کر دی پیسوں کی, اگر یہی ہم کوشش کریں اگر ایز اے پولیٹیکل پرسن کہ اگر ہر شہر میں ہر آدمی کو ایک انسٹیٹیوشن آف ایجوکیشن, آپ کا ہیلتھ کا سیکٹر, یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے. ہر ایک سٹیز کو آپ ڈیوائڈ کر کے اس میں سے دیکھ لیں کہ میرے
جیلم میں یا میرے راولپنڈی میں, میرے اسلام آباد میں اتنی آبادی کے لیے کیا چیزیں ضرورت ہے. اور عام آدمی کی ضرورت یہ 3 چیزیں, ایک اچھی روٹی, اسکول اور ہاسپٹل. تو یہ بنانے میں اگر ہم وہ جو پیسے دوسرے ملکوں میں ہم ضائع کر رہے ہیں, ہم نے اپنی چیزوں کی تباہی کر دی. اس وقت آپ کا کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر, کیونکہ ہم نے ان اداروں کو ایک تو بننے بھی نہیں دیا, اور ہم نے اس میں کسی چیز کی کوئی نئی ایسی چیزیں ٹریننگ نہیں لے کے کہ وہ ادارے اپنے آج کے آنے والے دور میں دیکھے جا سکیں. میرے پاس کوئی ایسی اگزامپل نہیں ہے. آپ پولیس کا محکمہ دیکھ لیں, ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو ان کے اندر کرپشن ہے, یہ کرتے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن دیکھیں کہ جو بندہ صبح سے شام تک ڈیوٹی کر رہا ہے, جس میں ایک بریک بھی نہیں ہے, بیچارہ کھانا بھی سڑک پہ کھا رہا ہے, تو وہ کس طرح ادارے ترقی کریں گے. تو ہم نے وہ ایک سسٹم کے اندر لے کے ایک ڈیولپنگ کنٹری کی طرح, کیونکہ ہم بار بار میں یہ الفاظ نہیں استعمال کہ ہم اسٹل انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے, ہم ڈیولپ کنٹری ہیں, لیکن صرف اور صرف کیا ہمارے ادارے اپنے حدود میں رہ کے کام نہیں کرتے. تو یہ بڑا ضروری ہے. یہ کیا بنیادی کہاں مسئلہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے, ایک پاکستانی عام مزدور, اس کو بجٹ میں اس کی سیلری 18,000 ہے اور اس میں اس کا وہ کہتے ہیں گزارا ہو جاتا ہے, تو ہمارے حکام بالا کا 10-12 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا. تو بجٹ کے اوپر جو بوجھ ہے, آپ اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں, آپ آنے والے وقت میں اقتدار میں آتے ہیں, تو یہ جو سفید آتی, ایک تو محکموں کو کہا جاتا ہے سفید آتی, جو اشخاص ہیں سفید آتی, اس کا کیا کرنا چاہیے؟ نبی عامر بھائی, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے آتے آپ کو کہا تھا کہ جب تک ادارے, اس میں انکلوڈیڈ آپ کے آرمی ہیں, آپ کے کوئی بھی ادارے ایسے بڑے بڑے ہیں, وہ جب تک اپنے پرائم منسٹر کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے نا, تو ادارے دیکھیں آپ کا کوئی آڈٹ نہیں ہو سکتا. آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ آپ نے ابھی بات کی کہ ہمارے پاس ریسورس ہے, اللہ پاک نے پاکستان کو بڑے ریسورسز دیے, لیکن صرف ریسورسز کو اپنے لائن پہ لے کے آنا ہے اور ان اداروں کے لیے استعمال کرنے جو ادارے ہم نے ابھی آج تک بنائے نہیں. آپ نے کہا جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اگر 2 سال پہلے الیکشن کرائے ہیں, آپ نے اس کے اربوں روپے ضائع کر دیے, وہ ابھی سال گزرتا نہیں ہے تو آپ کے اگلے الیکشن تیار ہو جاتے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ اربوں روپے پہلے ضائع کر چکے جس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے. آج تک وہ الیکشن نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا. تو یہ سارے سسٹم بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری چیزیں آگے بڑھیں گی. تو وہ اسی طرح میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے ریسورسز پاکستان کو دیے, لیکن ریسورسز کو رائٹ جگہ استعمال کرنے کے لیے وہ ٹریننگ چاہیے, وہ بندے چاہیے. کیونکہ ہمارے اب ذہن میں ایک چیز آ گئی ہے کہ جی میں نے صبح اٹھنا ہے, اپنے لیے روٹی کمانی ہے, مجھے بھاڑ میں جائے باقی پاکستان کی چیزیں. یہ ایک فیشن بن گیا پاکستان کا. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ میں رشوت دینے کے بغیر اپنا کام نہیں کر سکوں گا, تو وہ بندے ڈھونڈے گی. جی میں دیکھیں, یہی بار بار مثالیں ہم باہر کی اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ملک اور عوام کے لیے چیزیں بنائی. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی بھی, میں اپنے, کیونکہ میں انگلینڈ میں پڑھا ہوں تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ یہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ میں نے کس ٹیپ کو کھول کے پانی پینا ہے. میرے 2 منٹ میں سوچنے کے لیے ضرورت ہی پڑی, کیونکہ مجھے پتا ہے اس کے جو ادارے ہیں, ان کے جو ریلیٹڈ کام کرنے والے ہیں, جو پانی سپلائی کرنے والے ہیں, وہ آپ کے ساتھ 2 نمبری نہیں کرتے. تو اس میں سب سے بڑا جو نقصان ایز اے عوام, ایز اے پاکستان, اس لیے ہمیں کہ ہم خود بھی سیکھنا نہیں چاہتے. سب سے پہلے کہ ہمیں دوسروں سے توقع رکھنے سے پہلے کہ جی پولیٹیکل پارٹی کے آدمی یا ہمارے لیڈر کچھ کرے, اس کی ضرورت نہیں پڑتی. جب آپ انسان خود ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ تعالی باقی چیزیں بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گی. یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ حکومتیں یا ادارے تب ہی درست سمت میں کام کر سکتے ہیں جب تک عوامی سطح پر درست سمت کا تعین نہ کیا جا سکے. بے شک. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے پاکستان پیپلز الائنس سے اس کی شروعات ہوئی ہے, تو اس میں اور دوسری پولیٹیکل پارٹیوں میں آپ کیا فرق کریں گے کہ آپ, یا آپ نے پولیٹیکل پارٹی ظاہر ہے اسی وجہ سے بنائی کہ ایک پولیٹیکل گیپ نظر آیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہوگا دوسری پارٹیوں میں آگے چل؟ اس میں نبی ہم سب فرق یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا تھا, اگر میں چاہتا کہ یار اگر مجھے پالیٹکس کرنی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ میرے خاندان میں دور دور کوئی بندہ پالیٹکس میں نہیں ہے, میرا صرف ایک ہی مشن تھا کہ میں نے پاکستان کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, میں نے ان کے آئین کو مضبوط کرنا ہے, ہم نے ان کے سسٹم کو بنانا ہے.
تو जब मैं ये चीजें देख के आगे आया तो मैं ये देखा कि जैसे आपके पास एक बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, तो ये सियासत का काम नहीं था कि मैंने सिर्फ सियासत करनी है तो मैंने अपने लिए करनी है, क्योंकि मैं उस मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहा था। उसकी वजह से मैंने जब देखा कि ये वही सियासी पार्टी हैं जिन सियासी पार्टियों ने कोई डिलीवर नहीं किया पिछले 30 सालों, इसलिए फिर मैंने सोचा कि हम एक अपना इंडिपेंडेंट अदारा बनाते जिसमें हम हर उस कानून को, उस हर SOP को फॉलो करके एक अच्छा निज़ाम दे सके। और ये पार्टी बनाने का मकसद नहीं कि सारी उम्र मैंने ही इसके ऊपर बैठे रहना है, मेरे से अच्छा भी कोई कल बंदा आएगा तो इंशाल्लाह ताला वो इस पार्टी का चेयरमैन होगा, इस पार्टी को आगे लेके जाएगी, क्योंकि आपने कंटिन्यूसली एक सिस्टम बनाना है। हमने इसलिए पार्टी नहीं बनाई कि वो एक ही साल आपने बस दौड़ लगा दी जी मैं इलेक्शन में जीत गया, मैंने ये कर दिया, क्योंकि खाली अपने जगह पहुंचना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक आप अपने अंदर वो चीजें लेके नहीं आएंगे कि इस मुल्क की अब रिक्वायर क्या है, हमने इस मुल्क को बनाना है। तो मैंने जब दूसरी पार्टियों की तरफ देखा तो मैं इसलिए फिर सोचा कि मैं अपने ही सिस्टम से, क्योंकि हमने स्टडी किया, हमने पाकिस्तान की चीज़ों को देखा कि ये अच्छा होगा कि हम अपना ही एक अदारा बनाएं, क्योंकि दूसरे अदारों में आपको पता ही है कि जिस तरह उनकी पार्टीज पे आज अब्बा आ गया, कल बेटी आ गई, कल बेटा आ गया, उसके बाद वो एक फैमिली ओरिएंटेड एक कंपनी बन जाती है। तो मैं हमेशा अपने जो दोस्तों से, जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, मैं उनसे यही डिस्कस करता हूँ कि हो सकता है कि कल नबी अहमद मेरी जगह बैठे, क्योंकि हमने ये एक ट्रेंड रखना है ताकि आने वाले, क्योंकि मैं सारी उम्र तो सीट के साथ नहीं चमड़ा रहूँ, क्योंकि मैंने आने वाला एक अपना सेकंड टियर ट्रेन करके आगे लेके आना कि जी आज नबी अहमद मेरे से अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है, मेरे से अच्छा विजन रखता है पाकिस्तान के लिए, तो उसको आगे आना चाहिए। तो उस हिसाब से जब मैंने ये सारी स्टडी की तो मैंने सोचा कि हम एक नया नाम लेके अपने लाइक माइंडेड लोगों को जो मुल्क के लिए वाकई ही कुछ करना चाहते, तो फिर इसलिए ये 2013 में ये पार्टी हमने इनिशिएट। मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपने आज वक्त आपके पास कम था, मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स अलायंस पार्टी समेत जो भी सिस्टम को बेहतर करने के लिए आगे आए, अल्लाह ताला उसको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। नाज़रीन, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो कौमें अपने आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलती वो अपने आप को खुद मिटा लेती हैं। इसके साथ चेयरमैन साहब से इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा आएंगे, बहुत सारी बातें करनी है तो दोबारा इस पे गुफ्तगू होगी। चेयरमैन साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।